सेक्टर के बाद अगला सेक्टर है जी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेक्टर, और QSA सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से अली फैज़ान शब्बीर ये अवार्ड वसूल करेंगे। अली साहब तशरीफ लाइए। And now, ladies and gentlemen, a sector that is far, has been overtaking a number of things and has really shocked the world, surprised the world. हम बात कर रहे हैं IT sector की. Let's recognize the top exporter in the IT sector, Systems Limited. Please welcome Mr. Asif Peer. और सिस्टम्स लिमिटेड के बाद टावलर्स लिमिटेड को अवार्ड दिया जा रहा है विमेन एंटरप्रेन्योर्स कैटेगरी में। महरीन उबैद साहिबा तशरीफ लाइए। महरीन उबैद साहिबा, विमेन एंटरप्रेन्योर्स कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है इनको, टावलर्स लिमिटेड इनकी कंपनी। Indeed, ladies and gentlemen, these are the top exporters of the fiscal year 2025. मर्द और ख़वातीन शाना बशाना हर सेक्टर इस जुस्तजू में कि किस तरह पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौक़े क्रिएट किए जा सकें। इसके साथ ही मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। आप तशरीफ़ रखें। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आके ख़िताब करें। आपकी भरपूर तालीम है वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद इसहाक डार साहब, काबिल एहतराम मिनिस्टर फॉर कॉमर्स जनाब जाम कमाल साहब, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स और इंतहाई लायक एहतराम पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए हुए माए नाज हमारे सनतकार, ताजर, एक्सपोर्टर्स, कारोबारी हज़रात, सरकारी अफसरान, मेहमान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे लिए ये एक बहुत ही बाइसे फ़ख्र बात है कि मैं आज अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पाकिस्तान भर से जिन अज़ीम पाकिस्तानियों ने अपनी मेहनत, शबाना रोज़ मेहनत, इनोवेशन और एफिशिएंसी के ज़रिए एक्सपोर्ट्स के मैदान में 2025 में अपने अपने शोबों में जो मैदान मारा है, आप खाली एक एक्सपोर्टर नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के वो अज़ीम फ़र्जंद हैं जिनके लिए जितनी भी तहसीन की जाए वो कम है। आपने इंतहाई मुश्किल और नामसाद हालात में जिस तरीके से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को आपने न सिर्फ लेवल को बरकरार रखा बल्कि उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया, इससे आपकी कमिटमेंट, अनवेवरिंग कमिटमेंट और आपकी पाकिस्तान के साथ वालिहाना मोहब्बत और ख़तरात मोल लेकर आपने पाकिस्तान के लिए जो अरबों डॉलर कमाए हैं, पूरी कौम आपके लिए हदिया तबरीक पेश करती है और एहसानमंद है। मैं किसी तफसील में जाए बगैर चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बात जून
2023 کی ہے اور پیرس میں ایک کانفرنس تھی. اس سے پہلے یہ میں بات کر رہا ہوں پی ڈی ایم کے دور کی. اس سے پہلے اس زمانے میں جناب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اور ہماری کئی میٹنگز ہوئیں اور یہ بات ٹیلی ویژن اور میڈیا کے ذرائع میں دن رات چل رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. کچھ نے انتہائی یقین کے ساتھ یہ لکھ دیا ٹویٹس میں، اپنے آرٹیکلز میں، کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، اب یہ صرف چند دنوں کی بات ہے. تو یہ بات میرے لیے اور پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا میری اپنی ذات کے اوپر، حکومت کے اوپر. فاسٹ فارورڈ پیرس میں میری ملاقات ہوئی ایم ڈی آئی ایم ایف سے. اس میں ہمارے جو کولیشن کے منسٹرز بھی شامل تھے، موجود تھے. اس میں پہلی میٹنگ میں ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا کہ وزیر اعظم اب ٹائم بالکل چند دن رہ گئے ہیں، بڑا مشکل ہے کہ ہم کوئی نیا اسٹرکچر آپ کو ہم آفر کریں، تو دیر از نو ٹائم ناؤ. اور چند دن ہیں، اس میں اگر ہم آپ کو اسٹینڈ بائی پروگرام کا ہم آفر بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی سخت شرائط ہیں اور اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا. لیکن آئی ایم ناٹ میکنگ اینی کمٹمنٹ. میں نے اسی وقت فائنانس منسٹر کو فون کیا اور ان سے بات کی تفصیل کے ساتھ. تو مجھے فائنانس منسٹر کہنے لگے کہ بعض ایسی باتیں جو میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا نہیں، اگر یہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کو کہہ دیں گے جی آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی تو ہم بری ذمہ ہیں. فاسٹ فارورڈ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ وقت دیں، میں آپ کو بتاؤں گی. میں اگلے دن ان کو ملا جو جہاں پر ایونٹ ہو رہا تھا اس ہال میں. سری لنکا کے اس وقت کے پریزیڈنٹ، سری لنکا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بہت ایک دوست ملک ہے، وہ ڈیفالٹ سے وہ دوچار ہو چکے تھے اور وہ ان کو پورا اندازہ تھا کہ کیا کیا تکالیف ہیں، کس طرح بینکس کے اوپر ٹوٹل رن اوور تھا اور لوگ اپنے پیسے نکلوا رہے تھے اور دکانوں پر، سڑکوں پر وہ مظاہرے ہو رہے تھے اور کتبے جلائے جا رہے تھے اینڈ سو آن سو فورتھ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے بات کی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں. میں وہاں پر گیا، شی واز ویری بزی. تو وہ کہنے کا پرائم منسٹر آئی ایم میٹنگ یو دس ایوننگ ایٹ اے ڈنر، سو کین وی میٹ اوور دیئر اینڈ ہیو دس ڈسکشن. اس نے کہا پریزیڈنٹ سری لنکا نے کہ ایک منٹ میری بات سن لو، ہمیں پورا احساس ہے، ہم نے مزہ چکھ لیا ہے ڈیفالٹ کا، پاکستان ہمارا دوست ہے، تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہنسی اور وہ چل دی. شام کو پھر میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ کھانے پہ فرانس کے صدر نے کھانا دیا تھا تو وہاں پر میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میں ایک بات آپ سے کھلی اور کھری کرنا چاہتی ہوں. میں نے بتائیں. کہیں کہ ماضی کی جو ہماری جو امپریشن ہے کہ آپ پروگرامز کر لیتے ہیں، بیچ میں ادھورے چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ریسٹ از ہسٹری. میں نے کہا نہیں، اگر آپ کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہوگا تو آئی وانٹ ٹو گیو یو مائی ورڈ آف آنر دیٹ وی ول ایبسلیوٹلی implement that commitment, that agreement in letter and spirit. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کل آپ کو ملوں گی. اگلے دن پھر مجھے ملی. ان کا میں نے اپنی ٹیم سے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پوری طرح وہ انگیج ہو جائیں اور اس معاملے کو حل نکالیں. فاسٹ فارورڈ میں پاکستان آیا تو رات کو کوئی 1 بجا تھا تو مجھے میرے اسٹاف افسر نے کہا جی کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے آپ سے بات کرنی ہے. تو صبح 3 بجے فجر سے پہلے
وہ ٹائم طے ہوا, وہ فون پہ آئیں لائن پہ, ان کا پرائم منسٹر آئی ہیو گڈ نیوز فار یو. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اینڈ واٹ از دیٹ؟ سیٹ وی ہیو framed standby program for you, which will be a short-term program, and our team will now sit down with you and sort out all details. But you made a commitment with me. I hope you will honor that. I said, yes, I vividly remember that in Paris, and I will not let you down. میرے بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں اور بہنوں, یہ وہ قصہ ہے جس میں کچھ وقت لگ گیا کہ بتانے کے لیے کہ کس طرح پاکستان ڈیفالٹ سے بچا, بالکل ایک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پوری قوم نے قربانی دی. غریب آدمی نے خاص طور پر انتہائی سخت انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا. مہنگائی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 32% پہ تھی, 32% پہ. آپ بینکرز بیٹھے ہیں, بڑے بڑے یہاں پر آنریبل ہمارے بزنس کمیونٹی کے ساتھی بیٹھے ہیں, پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں. پالیسی ریٹ 21.5 یا 22% تھا, اینڈ انفلیشن واز گیلپنگ, اور ملک کے اندر ایک کوہرام تھا کہ کیا ہوگا. میں ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر عام آدمی نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا, وہاں پر مجھے کہنے دیجئے کہ پاکستان بھر کے سرمایہ کاروں نے, صنعت کاروں نے ان مشکلات کا بطور ایک پاکستانی کے سامنا کیا, اور ان کو یہ امید تھی کہ شاید ہم مشکلات کا سامنا کریں گے تو ایک اچھا وقت آ جائے گا اور شاید پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہوگا. میں آپ کو, ایک عام پاکستانی کو, چاہے وہ پشاور میں ہے یا کوئٹہ میں ہے یا لاہور میں یا کراچی میں یا گلگت میں یا وہاں پر آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہے, ان سب نے پاکستان کے لیے مشکل ترین انہوں نے وقت دیکھا اور قربانی دی, اور آپ نے ایک اعتماد کے ساتھ, آپ نے بھروسہ رکھا, مشکلات کا سامنا کیا, نقصانات آپ نے برداشت کیے, اور آج جس جگہ پر ہم پہنچے ہیں میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک سٹیبل اکانومی بن چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اشاریے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن 2-3 اشاریے میں صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ اس وقت آپ کا جو انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے. آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 10.5% پہ ہے. گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں یہاں پر. میں اس کھلی محفل میں, بڑی شاندار محفل میں, ان سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. علیحدگی میں بات کروں گا کہ وہ آپ کی بات سنیں اور آپ کے مشورے پر عمل کریں اور تکڑے ہو کر فیصلے کریں. وہ فیصلے کرنے والے ہیں وہ شخص, میں ان کو جانتا ہوں, ایز اے تھورو پروفیشنل اینڈ آنیسٹ پرسن, لیکن تھوڑا سا جگرا ذرا بڑا کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ. میں ذرا پر آگے بڑھتا ہوں, اور کچھ جہاں پر میں نے بالکل ٹھوس حقائق آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں, کچھ تلخ حقائق بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور مائنڈ نہ کیجیے گا کہ ہم ایک لائک وی آر سٹنگ لائک اے فیملی ہیئر, اور ہمیں بالکل ایک صاف بات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تیسرا اشاریہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں فارن ایکسچینج کے, وہ اس وقت سے اگر آپ اس کا مقابلہ کریں تو آلموسٹ ڈبل ہو چکے ہیں الحمدللہ. لیکن اس میں دوست ممالک کے قرضے شامل ہیں, اور میں آپ کو کس طرح یہ بات بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کے درخواستیں دیں,
اور ان دوست ممالک نے ہمیں مایوس نہیں کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آبلیگیشنز آتی ہیں وہ آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے۔ میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے $1 بلین دے دیں، آپ اتنے $1 بلین دے دیں۔ میں ان ممالک کا، ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزرے۔ پھر ان ممالک میں جنہوں نے ہماری مدد کی، چین ان میں سر فہرست ہے کہ انہوں نے ہمارے اربوں ڈالر انہوں نے رول اوور کیے۔ میں کسی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حقیقت بتاتا ہوں کہ مشکل ترین گھڑیوں میں، چیلنجز میں چائنا نے ہماری مدد کی ان حوالوں سے، سعودی عرب نے ہماری دل کھول کی مدد کی، UAE نے ہماری مدد کی، قطر، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کا پورا ساتھ دیا، اور اس طرح یہ پروگرام سٹچ ہوا، اور اس طرح ہم الحمدللہ آج آگے بڑھے۔ لیکن سٹیبل ہماری اکانومی ہو چکی، بٹ دس از ناٹ انف۔ جو تلخ حقائق وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کی پاورٹی جو ہے وہ بڑھ گئی، آپ کی ان امپلائمنٹ وہ بڑھ گئی، اور آپ کی ایکسپورٹس میں جتنا خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا، اور جس میں جائز آپ کے مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں اس کو بالکل تسلیم کرتا ہوں۔ آپ کو کمپیٹ کرنا پڑ رہا ہے ان ممالک کے ساتھ جن کی جو مصنوعات ہیں وہ آپ سے سستی ہیں، اس لیے کہ بجلی مہنگی ہے، اس لیے کہ آج بھی باوجود اس کے کہ پالیسی ریٹ 21.5 سے 10.5 پہ آ گیا، لیکن اس میں مزید کمی نہیں ہوگی، تو آپ کو اپنی جو کمپٹیشن میں آپ پوری طرح اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو انوویشن جو ہے، آپ کی BMR، آپ کی جو پروڈکٹیوٹی، اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو آپ کے پاس اسپیس ہوگی، فزیکل اسپیس ہوگی، فائنینشیل ریسورسز ہوں گے تو آپ انویسٹمنٹ کریں گے، وگرنہ کہاں سے انویسٹمنٹ کریں گے؟ کمائیں گے تو انویسٹمنٹ کریں گے۔ میں ماضی کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ جب بہت کمایا ہم نے، لیکن یہ حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے R&D میں کوئی خاطر خواہ اس میں اضافہ نہیں کیا، ہم نے انوویشن میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ کچھ اور